हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप लोगों की ईद जो है वो बहुत खुशगवार गुजरी होगी और आपने अपनी कुर्बानी खैर आफियत से कर ली होगी। एक बहुत लंबे अरसे बाद 3 से 4 दिन में वीडियो नहीं बना सका और मुझे मालूम था कि आप सब लोग जो है वो ईद की तैयारियों में मसरूफ़ होंगे। तो आज के शेड्यूल के हिसाब से जो टाइम टेबल है वो तो खैर इंग्लिश का है, लेकिन मैंने ये लेक्चर जो है ऑलरेडी रिकॉर्ड करवा लिया था, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करता चलूँ। तो आज हमारा मोस्ट रिपीटेड पाकिस्तान स्टडीज़ एमसीक्यूज़ के हवाले से लेक्चर नंबर 1 है। ठीक है, इसमें हम जो है मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो हैं पास्ट के अंदर उसको डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं अपना तारुफ कराता चलूँ। मेरा नाम बुरहान अकरम है। मैं फेडरल गवर्नमेंट में एक मुलाजिम हूँ और 3 साल से मैं फेडरल गवर्नमेंट में काम कर रहा हूँ और अपने बेतहाशा तजुर्बे की बुनियाद पर मैं आप लोगों के सामने पेश हूँ और मैं आप लोगों सबकी मदद करना चाहता हूँ कि एक जो है पेपर को पास करने का तरीका यही होता है कि आप लोग जो है पास में जितने भी क्वेश्चन जो हैं वो रिपीट हुए हैं क्वेश्चन उसको उसकी जारी करें। तो इस हवाले से मैंने एक अपनी काविश शुरू की है ताकि आप लोगों को सबको फ़ायदा हो। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग जो है वो मार्केट में आ चुके हैं जो पैसे लेकर जो है लोगों को तैयारी करवा रहे हैं। इजी पैसा उनको करवाना पड़ता है, तब जाकर वो आपको नोट्स देंगे, तब जाके आप जो है वो तैयारी कर सकेंगे। तो हमारा ये यूट्यूब चैनल जो है वो बिल्कुल फ्री फंडेड है। ठीक है, आप लोगों ने सब ने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, इसको लाइक करना है, इसको शेयर करना है अपने उन दोस्तों के साथ जो आने वाले टेस्ट में अपीयर होने वाले हैं। तो इस हवाले से मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अपने वो पास्ट के क्वेश्चन जो मैंने एक जो है वो एक बुक में जो है वो कैद कर लिए हैं उसको आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और उम्मीद है आप लोग सब इसमें भरपूर शिरकत करेंगे और जो है भरपूर तरीके से सीखने की कोशिश करेंगे। तो लेक्चर मैंने इस तरह से डिवाइड किया है कि सिलेबस ऑफ पाकिस्तान स्टडीज़ को मैंने डिवाइड किया है। ठीक है, आप देखेंगे जब भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इम्पोर्टेंट इवेंट्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ सब कॉन्टिनेंट के हवाले से पूछे जाते हैं और हिस्ट्री ऑफ सब कॉन्टिनेंट को हम 3 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा कि मैंने 712 से लेकर 1947 तक ये बिफोर पार्टीशन एरा का नाम दिया है कि इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट्स होंगे उसको मैंने जो है कवर किया है। उसके बाद जो 1947 टू 1973 एडी आफ्टर पार्टीशन एरा है, इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं, उसको मैंने कवर किया है। फिर थर्ड उसमें मैंने 1973 से लेके अप टू डेट जो आज तक की जो भी इंसिडेंट्स अकर हो रहे हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री में उसको मैंने कवर किया है। तो इस हवाले से आपने देखा होगा कि और लोग जो तैयारी करते हैं वो बेतहाशा बेतुकी तैयारी करते हैं। ठीक है, उनको नहीं पता होता कि हम किस कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ रहे हैं। तो हम जो है स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। जब भी आप पाकिस्तान की तारीख को स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, इवेंट्स के साथ पढ़ेंगे, ठीक है, तो वो आपको हमेशा लॉन्ग लास्टिंग याद रहती है। ठीक है, आइए चलते हैं हम अपने सिलेबस की तरफ के पहले सवाल में आज हम क्या देख रहे हैं। देखें, मैंने पहला जो अपना जो एरा स्टार्ट किया है वो 712 से लेके 1947 तक जो बिफोर पार्टीशन एरा है उसको हम कवर करने लगे हैं, जिसमें पहला सवाल है व्हेन डिड मोहम्मद बिन कासिम कनकर सिंध, कि मोहम्मद बिन कासिम ने जो है वो सिंध कब फतह किया। आपने ये क्वेश्चन बेतहाशा आपने एग्जाम्स में देखा होगा कि किस तरह से एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ये ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। ठीक है, इन ऑप्शंस को देखें 710, 711, 712, 715 में। तो इसका सही जवाब है कि मोहम्मद बिन कासिम ने जो सिंध को फतह किया वो 712 में किया। ठीक है, और इसी हवाले से जो मोहम्मद बिन कासिम जो है वो किसके दामाद थे, ठीक है, इसके हवाले से आगे आने वाले क्वेश्चंस में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये सिंध में आए थे और यहाँ से इनको जो यहाँ पर सिंध के अंदर बेतहाशा जुल्म जारी था उसको ये खत्म करने आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
What was the age of Muhammad bin Qasim when he conquered Sindh? یہ کوشچن بہت دفعہ پوچھا جاتا ہے آپ سے کہ ان کی ایج اس وقت کیا تھی، 20 سال، 18 سال، 17 سال یا جو ہے 15 سال. تو یہ تو ہمیں پتا ہے کہ ان کی ایج جب انہوں نے سندھ فتح کیا تو ان کی ایج 17 سال تھی. ٹھیک ہے. اور جب ان کو حکمرانی ملی، لائک ان کو لیڈر بنایا گیا حجاج بن یوسف کی طرف سے، تو ان کی ایج جو ہے وہ 15 سال تھی. ٹھیک ہے. جب انہوں نے سندھ فتح کیا تو ان کی ایج 17 سال تھی. چلتے ہیں نیکسٹ کوشچن کی طرف جو ہمارا سوال نمبر 3 ہے. وچ پروونس آف پاکستان کالڈ باب الاسلام؟ پاکستان کے کون سے صوبے کو باب الاسلام کہتے ہیں؟ باب الاسلام کی اگر آپ لغوی معنی دیکھیں، باب الاسلام کا مطلب ہے کہ وہ کون سا صوبہ ہے پاکستان کا جہاں سب سے پہلے اسلام آیا. ٹھیک ہے. تو آپ نے بچپن سے لے کر اپنی بکس کے اندر پاکستان اسٹڈیز میں، معاشرتی علوم میں بکس میں پڑھا ہوگا کہ جو سندھ جو ہے وہ باب الاسلام کہلاتا ہے، جہاں سے اسلام کی جو ہے وہ بنیاد رکھی گئی. اور کس نے بنیاد رکھی؟ محمد بن قاسم نے بنیاد رکھی. ٹھیک ہے. جب انہوں نے سندھ کو فتح کیا 712 میں، تو وہاں پر اسلام کا جو پرچم ہے اس کو جو ہے انہوں نے لہرایا. سوال نمبر 4 ہمارے پاس ہے. وین ڈیڈ محمود غزنوی ڈسٹرائڈ سومناتھ ٹیمپل؟ جس کو ہم سومناتھ کا مندر کہتے ہیں. آپ نے اپنی اردو کی کتاب میں، پاکستان اسٹڈیز میں بہت جگہ پر یہ پڑھا ہوگا، اور آپ کے اس حوالے سے جو ہے او ٹی ایس، این ٹی ایس، پی ٹی ایس، ایف ٹی ایس سی کے حوالے سے کوشچن پوچھا جاتا ہے کہ محمود غزنوی نے سومناتھ کا ٹیمپل کب جو ہے وہ توڑا. تو یہ بہت مشہور ایک سوال ہے جو 1026 میں انہوں نے سومناتھ کا مندر تو جو ہے اس نے مسمار کیا، توڑ دیا. سوال نمبر 5 ہے. وین ڈیڈ سلیو ڈائنیسٹی واز فاؤنڈیڈ ان انڈیا؟ سلیو ڈائنیسٹی ہے وہ کب جو ہے انڈیا میں وجود میں آئی؟ تو سلیو ڈائنیسٹی کے سے ایک اور آپ کو چیز بتاتا ہے جو وہ یہ اٹ واز دی فرسٹ اسلامک ڈائنیسٹی. ٹھیک ہے. یہ پہلی اسلام کی جو ہے وہ ڈائنیسٹی تھی، یعنی آپ جس کو کہہ سکتے ہیں پہلی اسلام کی حکومت کہہ لیں. ٹھیک ہے. حکومت تھی. اور یہ کب وجود میں آئی؟ یہ 1206 میں وجود میں آئی. ٹھیک ہے. سلیو ڈائنیسٹی جو ہے انڈیا کے اندر 1206 میں وجود میں آئی. یہ کوشچن لاسٹ ٹائم جو میں نے ٹیسٹ دیا تھا، ٹھیک ہے، یہ اس میں یہ کوشچن این ٹی ایس کے اندر یہ جو ہے ریپیٹ ہوا تھا. ہو فاؤنڈیڈ دی سلیو ڈائنیسٹی ان انڈیا؟ سلیو ڈائنیسٹی ہے انڈیا کے اندر، وہ اس کا جو فاؤنڈر تھے وہ کون تھے؟ محمد بن قاسم، قطب الدین ایبک، محمود غزنوی یا نن آف دیز؟ تو قطب الدین ایبک واز دی فاؤنڈر آف سلیو ڈائنیسٹی. تو اس کو یاد کر لیجیے گا، یہ بھی کوشچن آپ سے پوچھا جا سکتا ہے. اس حوالے سے 7واں نمبر کوشچن ہے ہمارے پاس. دیکھیں. وین ڈیڈ دی فاؤنڈر آف سلیو ڈائنیسٹی قطب الدین ایبک ڈائڈ؟ وہ جو ہے کس سن میں جو ہے ان کی وفات ہوئی؟ تو ان کی وفات جو ہے وہ سن 1210 کے اندر ہوئی. ٹھیک ہے. سن 1210 کے اندر ان کی وفات ہوئی. اور سم ٹائمس آپ سے ایک کوشچن پوچھا جاتا ہے کہ ہاؤ ڈیڈ دی فاؤنڈر آف سلیو ڈائنیسٹی قطب الدین ایبک ڈائڈ؟ یہ وہ یعنی وہ کیسے جو ہے مر گئے. ٹھیک ہے. کیسے ان کی ہلاکت ہوئی؟ تو ہی واز پلئنگ پولو. ٹھیک ہے. پولو آپ کو جیسے کہ پتہ ہے کہ گھوڑے پر جو ہے وہ چڑھ کر کھیلی جانے والی گیم ہے. تو وہ گھوڑے سے جو ہے وہ گر پڑے تھے، اس کے بعد جو ہے ان کی موت واقع ہو گئی تھی. تو اس حوالے سے دیکھیں ایک کوشچن کے ساتھ ساتھ ہم 2-3 کوشچن کو جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں تاکہ آپ کی جو نالج میں ہے وہ اضافہ ہو جاتا ہے. کوشچن نمبر 8 کی طرف چلتے ہیں. یہاں پر پوچھا جا رہا ہے وچ آف دا فالوئنگ ایئر سلیو ڈائنیسٹی اینڈڈ؟ یعنی سلیو ڈائنیسٹی جو ہے وہ کب اینڈ ہوئی؟ مطلب جو ہے وہ پہلی جو اسلام کی ڈائنیسٹی تھی وہ کب ختم ہوئی؟ وہ ختم ہوئی ہے 1290 کے اندر. تو اس کو یاد کر لیجیے گا. نیکسٹ کوشچن کی طرف چلتے ہیں. وین ڈیڈ دی خلجی ڈائنیسٹی واز فاؤنڈیڈ ان سب کانٹیننٹ؟ اب خلجی ڈائنیسٹی جو تھی وہ سلیو ڈائنیسٹی کے بعد جو ہے وہ وجود میں آئی تھی. تو یہ کب وجود میں آئی تھی؟ یہ 1290 میں. جب 1290 میں قطب الدین ایبک کی جو سلیو ڈائنیسٹی ختم ہو گئی تو 1290 کے اندر
دجلی ڈائناسٹی وجود میں آ گئی. چلتے ہیں اپنے کوشچن نمبر 10 کی طرف. When did the Lodi dynasty founded in the subcontinent? جو لودھی ڈائناسٹی ہے وہ کب مادر وجود میں آئی؟ تو لودھی ڈائناسٹی جو ہے وہ سب کانٹیننٹ میں 1451 میں جو ہے وجود میں آئی. جو ابراہیم لودھی کے جو والد صاحب تھے یہ انہوں نے جو ہے اس کی بنیاد رکھی. کوشچن نمبر 11 ہے دی فاؤنڈر آف سکھزم بورن ان. جو فاؤنڈر ہے سکھزم کے وہ کس سن میں پیدا ہوئے؟ ٹھیک ہے، وہ سن 1469 میں پیدا ہوئے. ٹھیک ہے. کوشچن نمبر 12 کی طرف ہم آ رہے ہیں. گرو نانک جی اسٹیبلش سکھزم ان دا سٹی آف. ٹھیک ہے. اب آپ کو پتا ہوگا جو سکھزم کے جو فاؤنڈر تھے وہ گرو نانک جی تھے، جن کا مقبرہ آج ہمارے پاکستان میں موجود ہے. جو آپ نے دیکھا ہوگا جو لاہور میں ان کا جو ایک کوریڈور بنایا گیا جہاں پر سکھ جو ہے ان کی قبر پر آتے ہیں اور فاتح خوانی کرتے ہیں. تو گرو جی نانک نے جو سکھزم کی بنیاد رکھی وہ کس شہر میں رکھی؟ یہاں سے پوچھا جا رہا ہے. دہلی، ممبئی، لاہور، امرتسر. یہاں پر بہت سے کینڈیڈیٹس جو ہے وہ غلطی کرتے ہیں لاہور کا. لاہور کو دیکھ کر وہ کہتے ہیں کہ ان کی جو ٹوم ہے، ان کا جو ٹیمپل ہے وہ لاہور کے اندر ہے، تو انہوں نے وہاں پر ان کی بنیاد رکھی ہوگی. اصل میں ان کی بنیاد جو رکھی گئی وہ امرتسر شہر کے اندر رکھی گئی سکھزم کی بنیاد. اس کے بعد جو ہے فرسٹ بیٹل آف پانی پت فاٹ ان وچ ایئر. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ کوشچن آپ نے بہت سی بار آبزرو بھی کیا ہوگا اپنے ایگزامس کے اندر کہ بیٹل آف پانی پت کے حوالے سے بہت سے کوشچنس پوچھے جاتے ہیں. تو یہاں پر پوچھا جا رہا ہے کہ فرسٹ بیٹل آف پانی پت جو ہے وہ کس سن میں جو ہے وہ اسٹارٹ ہوئی؟ تو بیٹل آف پانی پت جو ہے وہ 1526 میں اسٹارٹ ہوئی. ٹھیک ہے. 1526 کے اندر فرسٹ بیٹل آف پانی پت جو ہے وہ لڑی گئی. اس حوالے سے نیکسٹ کوشچن اسی حوالے سے پوچھا جا رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ فرسٹ بیٹل آف پانی پت فاٹ بٹوین کن کے درمیان یہ جو ہے بیٹل جو ہے یہ لڑی گئی؟ بابر ورسز ابراہیم لودھی، جہانگیر ورسز ابراہیم لودھی، شاہ ظفر ورسز ابراہیم لودھی، نن آف دیز. تو یہ بابر لودھی ورسز ابراہیم لودھی کے درمیان 1526 کے اندر پہلی بیٹل آف پانی پت لڑی گئی. اور اس لڑائی کے ساتھ ہی جو ہے جو ابراہیم لودھی کی جو ایک ڈائناسٹی تھی، ٹھیک ہے، لودھی ڈائناسٹی اس کو ہم نام دیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ختم ہوئی اور یہاں سے مغل امپائر کا جو ہے وہ دور شروع ہو گیا. ٹھیک ہے. اب مغل امپائر ایک بہت بڑا یعنی ہمارے سب کانٹیننٹ کی ہسٹری کا ایک پارٹ ہے جس میں سے بے تحاشا کوشچنس پوچھے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کوشچنس کو ہمیں جو ہے وہ پریپیئر کرنا چاہیے، تیار رہنا چاہیے کہ اس طرح کے کوشچن ہم سے پوچھے جا سکتے ہیں. اسی حوالے سے یہ کوشچن نمبر 15 ہے. ہو اسٹیبلشڈ مغل امپائر ان انڈیا؟ ٹھیک ہے. فرغانہ، بابر، جہانگیر، شاہ جہاں. ٹھیک ہے. بابر نے جو ہے مغل امپائر کی بنیاد رکھی جب انہوں نے ابراہیم لودھی کو جو ہے بری طرح شکست دی 1526 کے اندر ان دا بیٹل آف پانی پت. کوشچن نمبر 16 یہاں سے ہم سے پوچھا جا رہا ہے اسی سے ریلیونٹ. ٹھیک ہے. گھما پھرا کر آپ سے اسی طرح سے کوشچن پوچھے جاتے ہیں اور سم ٹائمز اسٹوڈنٹ کنفیوز ہو جاتے ہیں اور اس کا غلط جواب جو ہے اٹیمپٹ کر کے آ جاتے ہیں. کوشچن نمبر 16 ہے. دا وار وچ لیڈ دا اسٹیبلشمنٹ آف مغل امپائر ان سب کانٹیننٹ. پانی پت وار 2، پانی پت وار 1، پانی پت وار 3، نن آف دیز. تو پانی پت وار جو ہے وہ ابراہیم لودھی اور بابر کے درمیان لڑی گئی جس سے مغل امپائر مادر وجود میں آیا اور مغلوں نے جو ہے اپنی حکومت کا ایک تختہ جو ہے وہاں پر رکھ دیا. ابھی کوشچن نمبر 17 ہے ہمارے پاس. ویئر از دا ٹوم آف بابر؟ بابر کی جو ہے وہ مقبرہ کدھر ہے؟ دہلی، کابل، لاہور یا قصور میں؟ بابر کا جو مقبرہ ہے وہ کابل کے اندر افغانستان کے اندر ہے. کوشچن نمبر 18 دیکھیے. وین ڈیڈ بابر ڈائی؟ یعنی بابر جو ہے وہ کب جو ہے وہ فوت ہوئے؟ 1525، 30، 39 یا 40 میں؟ تو بابر کی جو وفات ہوئی
وہ 1530 کے اندر ہوئی، اور ان کی جو وفات کا جو ریزن بتایا جاتا ہے وہ ان کو جو ہے انٹسٹائن میں پرابلم تھی، ٹھیک ہے، ان کا جو نیچے کا انٹسٹائن تھا اس میں جو ہے وہ بیکٹیریا ٹائپ نما کوئی چیز کی وجہ سے انفیکشن ہو گیا تھا اور ان کی وفات ہو گئی تھی۔ کوشچن نمبر 19 ہمارے پاس آ رہا ہے ہو سکسیڈڈ دا مغل امپائر آفٹر دا ڈیتھ آف بابر، ٹھیک ہے، کہ کس مغل امپائر نے جو ہے بابر کے بعد جو ہے تختے پر انہوں نے حکومت کی، ہمایوں، شاہ جہاں، شیر شاہ سوری، نن آف دیز۔ تو ہمیں ہمایوں جو ان کے بیٹے تھے، انہوں نے جو ہے اپنے والد صاحب بابر کے بعد جو ہے مغل امپائر پر حکومت کی۔ شیر شاہ سوری ڈیفیٹڈ ہمایوں اینڈ بیکم امپرر آف انڈیا۔ شیر شاہ سوری کے حوالے سے بہت انٹرسٹنگ اسٹوری ہے کہ شیر شاہ سوری جو ہے وہ مغل امپائر کے اندر ایک خاص جو ہے پورٹ فولیو جو ہے اس کے پاس تھی، لیکن کچھ ایسے واقعات وجود میں آئے کہ شیر شاہ سوری جو ہے وہ مغل امپائر کے اگینسٹ جا کر کھڑے ہوئے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ اب بابر جو ہے جو ایک مضبوط جو ایمپرر تھا وہ جب وفات پا گیا تو اس کا بیٹا جب ہمایوں جو ہے حکومت میں آیا تو شیر شاہ سوری کے اس سے اختلافات ہو گئے، تو اسی کے اس سے جو ہے جو جنگ لڑی گئی شیر شاہ سوری نے اس میں ہمایوں کو جو ہے شکست دی اور وہ ایمپرر بن گئے انڈیا کے۔ اب یہاں پر پوچھا جا رہا ہے کہ شیر شاہ سوری نے کب جو ہے ہمایوں کو وہ شکست دی، 1535، 1539، 1540، 1555۔ 1539 کے اندر شیر شاہ سوری نے جو ہے ہمایوں کو بدترین شکست دی اور وہ ایمپرر آف انڈیا بن گئے۔ تو امید کرتے ہیں آج کا ہمارا جو لیکچر نمبر 1 ہے پاکستان اسٹڈیز کے حوالے سے آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو ہمارا لیکچر بہت پسند آیا ہے اپنی قیمتی آراء سے ہمیں اپنے کمنٹس میں بتائیں کہ ہم اس میں کیا امپروومنٹ لا سکتے ہیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، اس کو لائک کر دیجئے اور اس میں کمنٹ کر دیجئے، اور اپنے دوستوں کے ساتھ جو آنے والے ٹیسٹ کے اندر اپیئر ہونا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ بہت اچھا موقع ہے کہ ہم ان کے لیے ٹیسٹ سیریز لا رہے ہیں۔ ہم ڈیلی بنیاد پر ہمارا ایک ٹائم ٹیبل موجود ہے کہ جس طرح سے آج ہم نے پاکستان اسٹڈیز کو جو ہے وہ ڈسکور کیا، پھر ہم انگلش کو ڈسکور کریں گے، کرنٹ افیئرس کو ڈسکور کریں گے، جنرل نالج کو ڈسکور کریں گے، آئی کیو ٹیسٹ کو ڈسکور کریں گے۔ تو اس لحاظ سے آپ کی جو ہے فل فلیج جو ہے ہم جاری کا ایک کورس لائے ہیں، وہ بھی وداؤٹ اینی فیس، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، اس کو لائک کر دیجئے، ہماری ویڈیو کو دیکھیں، اور اس کو جو اس میں آپ کو کوشچنس جو ہیں آپ کے ساتھ ڈسکس کیے جاتے ہیں اس کو کسی رجسٹر پر آپ جو ہے وہ لکھ لیں تاکہ آپ کو جو ہے آنے والے ٹیسٹ کے اندر جو ہے وہ مدد مل سکے۔ تو ہم ملتے ہیں کل کو انشاءاللہ ہمارے لیکچر نمبر 4 جنرل سائنس اینڈ ایبلٹی کے حوالے سے۔ تو جب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا، ٹل دین اللہ حافظ، تھینک یو۔